अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अम्मा बाद। अहबाब, हम आज अकीदा अहले सुन्नत वल जमात में पढ़ रहे हैं हशर और नशर का बयान। हशर भी और नशर, ये दो मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज हैं क़यामत के लिए। तो इसको देखते हैं कि क्या है। देखें, आसान आसान उर्दू में जो है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कायनात के फना हो जाने के बाद फिर जब अल्लाह ताला चाहेगा हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को जिंदा फरमाएगा। यानी ये वो वक्त होगा जब सिर्फ अल्लाह ताला होगा और कोई भी नहीं होगा। अल्लाह ताला ऐलान फरमाएगा, ले मनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है। कोई भी नहीं होगा जवाब देने वाला, कोई भी नहीं, न फरिश्तों में, न इंसानों में, न जानवरों में, कोई भी नहीं होगा जो जवाब दे। और अल्लाह ताला खुद ही फरमाएगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, ये वाहिद क़हार के लिए ही सारी बादशाहत है। तो ये जो दौर होगा इसमें सिर्फ अल्लाह ताला होगा। ठीक है, अब देखें जरा, यहाँ पे एक और मसला मैं बताऊंगा आपको। अभी मैंने रिसेंटली बयान किया है, चूंकि ये रबीउल अव्वल का महीना गुजरा है, तो आपको बता देता हूँ। देखें, ये वैसे ऐसा नहीं है कि जैसे बस ये हिस्सा है, एक जरा बात करने लगा हूं आपको कि अल्लाह जल्ल शानहू ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सूरह अहज़ाब में जो है एक खुशखबरी सुनाई रसूल पाक को, और एक खूबसूरत वादा फरमाया, बल्कि ऐलान फरमाया कि इन अल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, कि बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते रसूलुल्लाह पर दुरूद भेजते हैं। ये एक जुमला, यानी एक आयत के दरमियान एक जुमला है। दूसरा जुमला शुरू होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, तो ए ईमान वालो, तुम भी इस पाक नबी पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भेजो। अच्छा, जो पहला हिस्सा है इसका, युसल्लूना अलन नबी, के मैं इस नबी पर दुरूद भेजता हूँ और मेरे फरिश्ते भी दुरूद भेजते हैं। अल्लाह पाक ने कुछ फरिश्ते, यानी फरिश्ते मुख्तलिफ कामों के लिए अल्लाह पाक ने पैदा किए हैं, और वो कहीं से कहीं अल्लाह ताला के लिए स्पेशल हैं कि वो जिक्र अल्लाह ताला का जमा करते रहते हैं, या अल्लाह की इबादत कर रहे हैं मुसलसल, और कोई रुकू में है, कोई क़ियाम में है, वो मुख्तलिफ फरिश्ते हैं। कुछ फरिश्ते रसूलुल्लाह की खिदमत के लिए हैं, अम्बिया की खिदमत के लिए होते हैं, जैसे जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके सरदार हैं। अब वो क्या करते हैं कि वो रसूलुल्लाह का दुरूद जमा करते रहते हैं। जहां भी दुरूद पढ़ा जा रहा हो तो वो बाकायदा से उस बंदे का नाम, उसके वालिद का नाम, कबीले का नाम लेकर खिदमत में पेश करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो कुछ ऐसे हैं जो मदीना मुनव्वरा में रहते हैं, मस्जिद नबवी के अंदर रोज़े पाक के इर्द गिर्द रहते हैं। वो 70,000 फरिश्ते हैं, सुबह के और 70,000 रात के हैं। वो और उनकी बारी दोबारा नहीं आती। इसलिए फरमाते हैं कि इंसान, मोमिन इंसान फरिश्तों से आला है कि इसको हर साल मौका मिल जाता है जाने का, सलाम करने का, और हर वक्त वहां रह सकता है। फरिश्तों की ये भी हासिल नहीं है, ये एजाज, ये इंसान ही है। अच्छा, जो मैं बात करने लगा हूँ आपको, वो उसको समझिएगा। अल्लाह पाक ने फरमाया मैं दुरूद भेजता हूँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात खत्म हो गई। अब इसका मतलब ये हुआ कि बंदे भी दुरूद पढ़ेंगे, लेकिन बंदे कब तक दुरूद पढ़ेंगे? जब तक वो जिंदा हैं दुरूद पढ़ सकते हैं। जब तक उनके पास वक्त होगा, जब वो चाहेंगे, जब उनके दिल को तसल्ली होती है कि मैं इत्र लगा के, खुशबू लगा के, एहतमाम के साथ बैठूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं चलते फिरते दुरूद शरीफ पढ़ते रहते हैं। बाज़ औक़ात वो कहते हैं यार वजू नहीं है, बाज़ कहते हैं वॉशरूम जाना है, नहीं पढ़ता, तो वो उसमें खलल आता है। ये बात समझने वाली है कि इंसान सिर्फ अपने मौत तक ही दुरूद पढ़ सकता है। तो अल्लाह जल्ल शानहू जो पढ़ रहा है दुरूद, उसको इंतहा नहीं है, वो खात्मा नहीं होता। यानी ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला दुरूद पढ़ेगा तो बाकी कोई काम नहीं कर पाता, जैसे इंसान हम सोचते हैं कि शायद ऐसा होगा। ऐसा नहीं है। अल्लाह जल्ल शानहू ने ये जो लफ्ज लेके आए ना, युसल्लूना, मुसलसल दुरूद पढ़ रहा है अल्लाह पाक। और अल्लाह का दुरूद क्या है रसूलुल्लाह पे? वो है रहमत नाजिल करना, बरकत नाजिल करना, और सलामती नाजिल करना। तीन चीजें हैं, शायद इसके अलावा भी कुछ हो, हमें तो इतना ही पता है कि बरकत हैं, सलामती है, और रहमतें हैं। ये अल्लाह पाक मुसलसल नाजिल फरमाता है। ये अल्लाह पाक का, ये अल्लाह ताला का दुरूद है रसूल पर। अच्छा, एक तो ये बात खत्म हो गई। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता कि इंसान की जितनी बस होती है, जितना उसका बस है, उतना ही वो पढ़ सकता है, उतना ही वो अमल कर सकता है। अल्लाह के लिए कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे इस बात को रोकते हैं। ठीक है। यहाँ से मैं मुंतकिल करता हूँ। अल्लाह पाक ने फरमाया दूसरे पारे में, फस्कुरूनी अस्कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। फिर हम इस पे पूरी तकरीर करते हैं
کہ तुम मुझे अकेले याद करो तो मैं तुम्हें अकेले याद करूंगा। ठीक है, ये बुखारी की बड़ी मशहूर और बड़ी पक्की हदीस शरीफ है कि मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, तुम अकेले याद करो मैं तुम्हें अकेले याद करूंगा, तुम मुझे जमात में हल्का दुरूद बना के हल्का में जिक्र करो, हल्के जिक्र में मुझे याद करो, तो मैं तुम्हें उससे बेहतरीन हल्के में यानी अंबिया, शुहदा, सालिहीन, सिद्दीकीन, उनके अरवाह के साथ जो है उनके साथ तुम्हारा जिक्र करूंगा, वहां पे तुम्हारा जिक्र करूंगा फरिश्तों में। अच्छा, अब मैं यहाँ फिर दोबारा आपको वही बात करने लगा हूं कि जो बंदा भी फस्कुरूनी को पूरा करेगा, अल्लाह ताला अस्कुरुकुम वाला पूरा करेगा, यानी जो अल्लाह का जिक्र करेगा अल्लाह ताला उसका जिक्र करेगा, यानी उसके जिक्र। अब देखो थोड़ा सा फर्क होता है बंदे का और अल्लाह का। जब बंदा अल्लाह का जिक्र कर रहा होता है तो वो अल्लाह की इबादत कर रहा होता है, अल्लाह का जिक्र कर रहा होता है। लेकिन अल्लाह का जिक्र क्या है कि वो बंदे के मसाइल को ख़त्म कर रहा होता है, उसे मुसीबतें ख़त्म कर रहा होता है, उस पर रहमतें नाजिल करता है, उसके दर्जात बुलंद करता है, उसके गुनाह मुआफ़ करता है। यानी अल्लाह ताला की जिक्र करने के ये है कि वो करम फरमाता है, फजल फरमाता है, एहसान फरमाता है बंदे पे, और बंदे की मोहब्बत लोगों के दिलों में बढ़ती जाती है, उसकी खुशबू चार दांगे आलम में फैल जाती है। लोग दूर दूर से उसके पास आते हैं कि ये अल्लाह का बंदा है जो अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह ने इसके जिक्र को मकबूल कर दिया। अब वो बंदा चाहे कहीं बैठा हुआ हो, गारों में बैठा हो, कहीं जंगलों में बैठा हुआ हो, बयाबानों में बैठा हुआ हो, कोई गरीब गरीब आदमी हो, किसी कुटिया में बैठा हो, अल्लाह ताला बंदों को वहां जमा करके देता था उसको, क्योंकि उसकी खुशबू बहुत ज्यादा होती है और वो अरवाह सिर्फ महसूस कर सकते हैं, अरवाह को उससे मोहब्बत हो जाती है। वो पूरा प्रोसेस है। अल्लाह पाक ने फरमाया, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस में बताया है कि ये जिक्र वाले कौन लोग होते हैं और ये नफल पढ़ने वाले क्या लोग होते हैं। अच्छा, तो एक तो ये चक्कर हो गया। अब समझे बात को। मैं जो खास पॉइंट बताने लगा हूं कि देखो बंदा कब तक अल्लाह का जिक्र कर सकता है, जब तक वो जिंदा है, जब तक वो फारिग है, जब तक वो एहतमाम से, जब से वो उसका दिल चाहेगा, जब उसका दिल मुतमईन होगा, तब अल्लाह का जिक्र कर पाता है वो। लेकिन अल्लाह मुसलसल उसका जिक्र करता है। बस ये बात समझानी थी आपको कि जब ये सूरत हाल आ जाएगी ना कयामत में कि कोई भी नहीं होगा, तब भी रसूलुल्लाह का जिक्र होगा, अल्लाह का जिक्र खत्म हो जाएगा। ये ज़हन में रखिएगा, अल्लाह का जिक्र खत्म होगा जमीन पर तो ही यहाँ पर कयामत आएगी। अगर किसी भी कोने में जो है वो कोई बंदा अल्लाह का जिक्र कर रहा है, कयामत नहीं आएगी। जब तक खत्म हो जाएंगे सारे लोग अल्लाह का जिक्र करने वाले, तब कयामत आ जाएगी। ठीक हो गया। और अल्लाह ताला तो रसूलुल्लाह का जिक्र करता रहेगा, दुरूद भेजता रहेगा, भेजता रहेगा। पहले फरिश्ते होंगे, फरिश्ते भेजते रहेंगे, फिर जब फरिश्ते भी खत्म हो जाएंगे अल्लाह ताला तो करता रहेगा। तो रसूलुल्लाह का जिक्र खत्म नहीं होगा। इसलिए अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में बहुत सारी आयत में ये बात रसूलुल्लाह को बावर कराई हुई है कि मैंने बहुत फजल किया तुझ पे। ठीक हो गया। अब ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि ये रसूलुल्लाह के करामत है, रसूलुल्लाह का मौजज़ा है, रसूलुल्लाह की शान है, उनके ये मर्तबा है उनका अल्लाह के यहाँ। अब जो उम्मती होता है, उम्मती उम्मती की जो करामत होती है, जो औलिया अल्लाह की करामत होती है, या किसी मोमिन बंदे की कोई करामत निकल आती है, या खाने में बरकत होती है, उसकी तनख्वाह में बरकत होती है, उसके घर में बड़ी बरकत होती है। अच्छा, वो मोमिन बंदा होता है, आम जैसे अच्छा नेक इंसान होता है, वो उसकी करामतें होती हैं। फिर जो थोड़ा सा हाई लेवल का होता है उसकी करामतें ज़रा बढ़ जाती हैं, वो और ज़्यादा होती हैं। इस तरह वो मुख्तलिफ लेवल हैं और इनके नाम होते हैं, औलिया अल्लाह के नाम होते हैं, बाकी जैसे कैटेगरीज हैं। पूरे पूरे अब्दाल हैं, अवताद हैं, गौस हैं, उनमें पूरे पूरी 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 एक काबीना है मुकम्मल तौर पे जो कि बादशाहत कर रहे हैं लोगों के इस पे दिलों पे। यहाँ जो हुदूद बने हैं ना, हमारे मुल्कों के हुदूद बने हैं, ये जाहिरी हुदूद है। ये जो औलिया अल्लाह होते हैं ना, इनके हुदूद नहीं होते। यानी शाम का कोई वली जो है वो हमारे पाकिस्तान में भी हुकूमत कर रहा होता है। इराक का शेख अब्दुल कादिर जीलानी वो पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रहा है, गौस एक ही है वो सारा। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी कैटेगरीज होती हैं। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 313 हैं या 314 हैं जो कि अब्दाल हैं, अब्दाल। वो शाम में हर वक्त रहते हैं। अल्लाह ताला उनके उनके वसीले से लोगों पे बारिशें बरसाता है और उनको रहमतें देता है। और बहुत सारा हदीस पाक है मशहूर, हम औलिया की बहस में वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब उन अब्दालों में कोई बंदा फोत होता है तो अल्लाह पाक फौरन दूसरा अब्दाल पैदा कर देता है उसकी जगह पे, जगह खाली नहीं छोड़ता वो। ठीक है। अब ये सारे लोग हैं तो ये बादशाहत इनकी बड़ी वसी होती है, ये पूरी दुनिया पे ऐसे छा जाते हैं। अच्छा, जो औलिया अल्लाह ताला के पास जो करामतें होती हैं, हम उसकी बात कर रहे थे। वो करामत जो होती है वो असल में रसूलुल्लाह का मौजज़ा होता है। ये बात अल्लाह पर आपको याद रहे, ये अकीदे की बातें बता रहा हूँ मैं आपको।
جو بھی کرامت ہوتی ہے نا کسی ولی کی یا کسی امتی کی، وہ اصل میں رسول اللہ کا معجزہ ہوتا ہے، اور جو رسول اللہ کا کوئی معجزہ ہوتا ہے وہ اللہ کی قدرت ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، ٹھیک ہے، ترتیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی نبی کی صداقت کے لیے اور اس کی تصدیق کے لیے اس کے ہاتھ سے کوئی ایسا کام کرا دیتا ہے جس سے وہ غیر معمولی کام ہوتا ہے، جس سے اس کی صداقت ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ واقعی اللہ کا کوئی قریبی ہے اور قرب والا ہے۔ اچھا، اب جو امتی کچھ اس کے ہاتھ سے کچھ ایسی کوئی غیر معمولی کام دکھائی دے گا آپ کو، جیسے اللہ پاک نے قرآن مجید میں بہت سارا فرمایا ہے۔ مریم کی کرامتیں بتائی ہیں کہ مریم کی کتنی کرامتیں تھیں، اور وہ سخت سردی میں بھی جو ہے وہ خشک تنے سے کھجوریں ان پہ آئی، اور چشمہ ان کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قدموں سے چشمہ ابل پڑا ان کے لیے، اور بہت ساری کرامتیں ان کے پاس جو ہے وہ بے موسم فروٹ آیا کرتے تھے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا ہوا ہے۔ اب وہ ولیہ ہے، وہ کوئی نبی نہیں ہے، وہ ولی ہے۔ اسی طرح اصحاب کہف کا بتایا کہ اصحاب کہف جو ہے ان کے لیے میں نے سورج اور چاند کا نظام میں نے چینج کر دیا، سورج ایسے نکلتا تھا، ایسے آتا تھا، اور میں نے ان کو زندہ رکھا، یعنی سوئے ہوئے ہیں اور 309 سال تک سوئے ہوئے ہیں۔ یہ ان کا معجزہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور ان کے نبی کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور ان اولیاء کی یہ کرامت بن جاتی ہے۔ اب یہ ترتیب ساری آپ کو یاد رہ جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا، اور بھی بہت ساری کرامتیں ہیں، جیسے وہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک بندہ تھا آصف برخیا، انہوں نے بلقیس کا تخت پلک جھپک دے میں وہ لے کے آ گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کام سلیمان علیہ السلام کے لیے بہت آسان تھا، وہ تو عرش سے بھی لے کے آ سکتے تھے۔ بات سمجھ سکتے ہیں آپ کو، تھوڑی سی عقل سے کام لیا کرے کہ یہ حضرت سلیمان کا درجہ آصف برخیا سے بہت اعلیٰ ہے۔ آصف برخیا تو امتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، جو بلقیس کا تخت لے کے آ رہا ہے۔ یہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں، پتہ نہیں بہت اہم بات کرنے لگا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں یار بھائی رسول اللہ کو یعنی کہ خود درود نہیں سنتے، اس لیے تو یہ سارے فرشتے جو ہے درود لے کے جاتے ہیں وہاں پہ۔ چلو اتنا تو ہے کہ رسول اللہ جو ہے وہ درود کو ہمارے قبروں میں جو ہے، قبر میں، اپنی قبر مبارک میں، روضہ پاک میں ہمارے ناموں کے ساتھ ان پہ درود پاک تو جو ہے وہ اس پہ تو ساری امت کا اجماع ہے کہ ان پہ جو ہے وہ سوائے وہابیوں کے کہ وہ تو ہمارے درود پڑھتے سنتے ہیں اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو بعض کہتے ہیں کہ یار یہ رسول اللہ کی جو ہے نا وہ دیکھیں وہ خود درود نہیں سنتے، حالانکہ حدیث پاک میں رسول اللہ نے فرمایا میں خود بھی درود سنتا ہوں، لیکن یہ ڈیوٹی لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی، اور یہ بہت بڑی بے ادبی ہے اللہ کی، چونکہ اللہ تعالیٰ بھی خود اپنا ذکر جو ہے سنتا ہے، اور پھر بھی فرشتے جو ہے وہ گھومتے پھرتے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی صحیح ترین حدیث ہے، پکی ترین حدیث ہے کہ وہ اس میں فرشتے جو ہے وہ گھومتے رہتے ہیں، اور وہ وہاں سے پھر وہ جمع کرتے ہیں ذکر کو، اللہ کے پاس جاتے ہیں، پھر اللہ پوچھتا ہے کہ کہاں سے آ رہے ہو، کہتے ہیں ذکر سے آ رہے، کیا کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے، کیا دعا مانگ رہے تھے، سب کو بخش دو۔ وہ ایک بندہ تو ایسے گزر رہا تھا، وہ بیٹھ گیا تھا ذکر کرنے کے لیے، ہاں اس کو بھی بخش دو، وہ یہ ایسے لوگ ہیں جو اتنے پاک ہیں کہ ان کے صدقے سے ان کے چاہنے والے، ان کے ساتھ ہاتھ ملانے والے، ان کے ساتھ بیٹھنے والے، وہ سب جو ہیں سب بابرکت ہو جاتے ہیں، سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو یہ ساری حدیث بڑی پکی حدیث ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ بھی نہیں سنتا کیا؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اسی طرح جو ہے میں نے بتایا آپ کو کہ یہ جو ہے نا، یہ جو اولیاء کی جو یہ پیغمبر ہوتے ہیں نا، سلیمان السلام کہہ رہے ہیں کون تخت لا سکتا ہے؟ اب وہ آصف برخیا کہہ رہے ہیں اللہ پاک نے فرمایا اس کے پاس کتاب کا علم تھا، کتاب کا علم تھا، کسی نے اس کو سائنس کی کتاب سمجھا کہ وہ کوئی سائنس کی کتاب تھی، اور اس نے کوئی فارمولہ اپنایا اور یک دم سے وہ لے آیا۔ کسی نے کہا نہیں، وہ اس کے پاس علم لدنی تھا، غیب کا علم تھا اس کے پاس، اور وہ جس طاقت خضر السلام کو اللہ پاک نے دی ہے، خضر السلام کا واقعہ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ ان کے پاس غیب کا علم تھا، اور وہ کہتے تھے یہ کشتی بادشاہ کے آنے والا ہے، بادشاہ اس کشتی کو لینے جانا تھا، میں نے کشتی کو توڑ دیا، میں نے اس یتیم کی جو ہے وہ میں نے ان کے دیوار کو سیدھا کر دیا، اس کے نیچے خزانہ ہے، ان کے والدین میں سے، آبا و اجداد میں سے کوئی نیک آدمی گزرا تھا، ولی گزرا تھا، تو یہ بچے بڑے ہوں گے تو یہ خزانہ نکالیں گے۔ اور ایک بندے ایک بچے کو قتل کر دیا، کہا یہ بچہ جو ہے بڑا ہو کے یہ اس نے جو ہے وہ کافر بننا تھا، تو اللہ پاک اس کو اور دے دے گا ان کے والدین کو۔ اب یہ وہ کر رہا ہے، خود خضر السلام کر رہے ہیں، اور یہ آپ کا 16واں پارہ ہے، یہ باقاعدہ 16واں پارہ شروع یہاں سے ہو رہا ہے۔ تو یہ خضر علیہ السلام ولی ہیں، یہ نبی نہیں ہے، نبی تو موسیٰ علیہ السلام ہے، وہ ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ ولی ہے، وہ اپنے کام کیے جا رہا ہے، اور وہ اس کے بعد وہ علم۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آصف برخیا جو تخت لے کے آیا تھا بلقیس کا، وہ اصل میں ان کے پاس وہی طاقتیں تھیں کہ وہ اولیاء اللہ کرامت کی اتنی بڑی طاقت تھی، لیکن ان کی کرامت وہ ان کے رسول کی، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی، ان کا معجزہ تھا ان کے پاس۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، بہت اہم بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ اچھا، تو سلیمان علیہ السلام خود کر سکتے تھے، لیکن یہ ولی کی کرامت اگر نہ ہوتی نا تو آج لوگ ولی کی کرامتوں کا انکار کر دیتے،
یہ بات سمجھانی تھی کہ ولی کے ہاتھوں سے کروایا، اور یہ اتنے ساری کرامتیں جمع کر دی قرآن مجید میں۔ اچھا، یہ بہت ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اب میں دوبارہ اس ذکر کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اب جو بندہ ذکر کرے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرے گا۔ اب بندہ فوت ہو جائے گا تو اللہ پھر بھی اس کا ذکر کرتا رہے گا، کرتا رہے گا، کرتا رہے گا، کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی، جو نیک بندہ ہوتا ہے نا، وہ مر جاتا ہے، لیکن اس کے مرنے کے 1000 سال بعد بھی لوگ اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، داتا داتا کہتے رہتے ہیں۔ داتا صاحب کو جو لاہور میں ہے، داتا صاحب یہ 1100 سال تقریباً ان کو ہو گئے ہیں فوت ہوئے۔ آج بھی ان کے وہاں دربار پہ، وہ جو دربار ان کا دربار لگتا ہے لاہور میں، اس سے لاکھوں لوگ جو ہے ڈیلی بیس پر جو ہے ان سے فیض لے رہے ہیں، صرف کھانا کھا رہے ہیں وہاں پر۔ غریب غربا، یہ چرسی بنگی سارے آتے ہیں۔ یہ اولیاء کے دربار ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، پیغمبروں کے دربار بھی ایسے ہی ہوا کرتے تھے، اور لوگ اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیوں غلام لے کے آ گئے ہو، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ خوشبو آتی ہے، بدبو آتی ہے۔ ایسی باتیں کرتے تھے کہ رسول ان کو کیوں چھوڑتا ہے اپنے پاس، یہ اندھے نابینا ہے ان کے دربار میں، یہ کیوں آتے ہیں۔ یہ اسی طرح ہوتے ہیں اولیاء اللہ، وہ ہر بیمار کو گلے لگاتے ہیں، ہر گناہگار کو گلے لگاتے ہیں، ان کو اللہ کی مخلوق سے محبت ہوتی ہے، وہ جانوروں پر بڑے رحم کرتے ہیں، پودوں پہ رحم کرتے ہیں، وہ بڑے ہمارے لیول کی باتیں نہیں ہیں، یہ ان کے لیول کی باتیں ہیں، اسی لیے وہ زندہ ہیں آج تک۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، چونکہ داتا صاحب نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا اور ذکر پھیلایا 1100 سال پہلے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر آج 1100 سال کے بعد بھی زندہ رکھا ہوا ہے، اور دور دراز سے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان کے لوگ ہیں، نہیں، یہ ذہن سے نکال دیں، پوری دنیا سے لوگ ان کے لیے آتے ہیں، اور وہاں پہ جمگٹا رہتا ہے، تو وہ ظاہری غذا بھی دیتے ہیں وہاں پہ۔ اتنا بڑا بادشاہوں سے انہوں نے جو ہے وہ مسجد کو اتنا وسیع کروایا ہے کہ وہاں لوگ سو بھی جاتے ہیں، ہزاروں لوگ، اور وہاں پر نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وہاں تلاوت بھی ہوتی ہے، ذکر کی محفلیں لگتی ہیں، ہر پیر آیا ہوتا ہے، اپنا ذکر کیا جا رہا ہے، اپنا لگا ہوا ہے، اپنا کام کر رہا ہے، کوئی اچھا کوئی برا، سب کو جگہ مل جاتی ہے۔ اللہ نے ان کا ذکر رکھا ہوا ہے، یہ سارے ذکر ایسے ہی چل رہے ہیں۔ جتنے بھی اولیاء اللہ کو دکھائی دیتے ہیں، انہوں نے اصل میں اپنی زندگی میں اللہ کا ذکر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر جو ہے قائم دائم رکھتا ہے۔ تو یہ ان کی کرامتیں ہیں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تمہارا یاد کرنا کیا ہوگا؟ تمہارا یاد کرنا تو 60-65 سال کا ہوگا، میرا تمہیں تا حیات میرے تمہارا ذکر رہے گا، اور قیامت میں بھی تمہیں ایسے ہی آرام ملے گا۔ تو یہ لوگ ہیں وہ لوگ۔ اسی طرح پیغمبر بھی ہوتے ہیں۔ پیغمبر کا جو میں نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ رسول اللہ پہ درود پڑھنے والے اگر انسانوں میں، جنات میں کوئی بھی نہیں رہا نا، تب بھی اللہ تعالیٰ جو ہے رسول اللہ پہ درود پاک بیچتا رہے گا۔ یہ ہے پورا فلسفہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اور کوشش کی کہ آپ کو بہت بڑی بات آپ کو آسان لفظوں میں بتا سکوں، اور ساتھ میں اور بھی بہت ساری باتیں بتائیں۔ یہ بات کس کو سمجھ آئی؟ کیا لڑکیاں ہیں مجھے بتا سکتی ہیں؟ شبانہ اقبال، مائدہ، منیبہ، کس کو یہ بات سمجھ آئی ہے جو میں بات اس کی کرنا چاہ رہا تھا؟ کیا جملہ ہے؟ یہاں پہ ٹیسٹ ہو گیا، جلدی سے، یہ سرپرائز ٹیسٹ ہے۔ آمنہ کو، کس کو سمجھ آئی اس بات کی جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا؟ وہ کیا بات تھی آپ کے خیال میں؟ یہ جو اللہ پاک نے فرمایا کائنات فنا ہو جائے گی، تو سارے فرشتے بھی مر گئے، سارا کچھ مر گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ پاک زندہ کرے گا سب سے پہلے اسرافیل کو۔ تو اس وقت کیا میں کہنا چاہ رہا تھا کہ کیا ہوگا؟ اللہ کا، میں کہہ رہا تھا کیا لوگ ہیں، کیا لوگ ہیں، کیا لوگ ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ پاک نے رہنا ہے، تو یہ جو جتنے بھی انبیاء ہیں ان کا ذکر رہے گا، اور جتنے اولیاء ہیں ان کا ذکر رہے گا، چونکہ وہ اللہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کو دوام ہے، اللہ کو فنا نہیں ہے، اللہ باقی ہے، اسی لیے ان کا ذکر قائم دائم رہے گا۔ لیکن بندوں کو فنا ہے، مخلوق کو فنا ہے، اسی لیے جو ہے اللہ کا ذکر ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنا ذکر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور فرما رہا ہے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، اپنا ذکر خود ہی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ بادشاہت آج میری ہی ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی نہیں ہے اللہ کا ذکر کرنے والا، لیکن اللہ ان بندوں کا ذکر کر رہا ہے جو میں نے بتایا آپ کو، جی تفصیل سے بتایا، جو آپ کو سمجھ نہیں آیا۔ کیا لوگ ہیں یہ، پتہ نہیں کیا لوگ ہیں یار، کب سمجھیں گے؟ چلو آ جائیں گے۔ سر کیوں نہیں سمجھ آیا؟ آیا؟ کیا سمجھ آیا؟ میں تو پوچھ، ظاہر ہے اتنی آسان سی بات ہے۔ شاباش شاباش، یہ شکر ہے، ایک تو سمجھی نہ ہے، شکر ہے۔ یہ وہ چپ کے فلم آ گئی ہے، وہ جو باقی بھی ایک کو تو سمجھ سمجھ گئے آ ہوں گے۔ گئی، ایک کو تو سمجھ آ گئی ہے۔ ہاں مجھے شبانہ، بھی سمجھ آ گئی ہے سر۔ اچھا، جی جی، چلے کیوں شاباش، نہیں سمجھ آئی؟ آپ اتنا بہت اچھے اچھی بات۔ طریقے سے
سمجھا بہت رہے اچھی ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. بہت اچھی بات ہے. اچھا میں آپ کو ایک اور بتاؤں، خاص کر شبانہ اقبال باجی کے لیے دیکھو اسپیشلی بات بتا رہا ہوں آپ کو. پیر مہر علی شاہ صاحب جو گولڈا شریف میں ہوتے ہیں، پنڈی میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا یہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب تو بہت زیادہ مشہور ہے نا. لیکن ان کے جو پردادا تھے اصل میں وہ تھے، اصل وہ ہیں، یہ سارے ان کے بچے ہیں، یہ سارے جو ابھی گولڈا شریف میں چل رہے ہیں سارے، ابھی ان کے اون کی بھی اولاد آ رہی ہے. اور ابھی تو طریقہ بھی تھوڑا چینج ہو گیا، لیکن پیر مہر علی شاہ صاحب جو تھے نا وہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے. ان کی کتابیں تھیں، ان کے مناظرے تھے قادیانیوں کے ساتھ، اور ان کی کرامتیں بہت زیادہ تھیں. یعنی ان کی کرامتیں اتنی زیادہ تھیں، ہم تو کرامتوں کو دیکھتے ہیں، حالانکہ اصل میں ان کے علم کو دیکھنا چاہیے، ان کی خدمت کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے دین میں کتنی خدمت کی ہے. تو پیر مہر علی شاہ جو ہے نا بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، ٹھیک ہے، بہت بڑے عالم گزرے ہیں. یہ سارے پاکستان ان کو مانتا تھا، یہ سارے مسائل چل رہے تھے اور قادیانیوں کے ساتھ مقابلے اور سارا. اچھا میں آپ کو یہ بڑی اندر کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. یہ ہوا کیا، ایک دفعہ وہ گئے پاک پتن. پاک پتن جو ہمارا پنجاب کا ایک شہر ہے، پاک پتن شریف، وہاں پہ ہے خواجہ غلام فرید، ٹھیک ہے، بابا فرید. وہاں پر وہ ہوتے ہیں، ان کا مزار ہے وہاں بھی، جو بہشتی اس کا ہے، بہشتی دروازہ بھی اس کا بھی بڑا مشہور ہے کرامت ان کی. اور وہ اور بہت سارے وہاں پر ایک انگریز کی قبر بھی ہے، شاید آپ کو پتا ہو. اس انگریز کے بارے میں پتا ہے کسی کو؟ وہ جو بابا فرید کے مزار پہ ایک انگریز جو ہے ان کے قبر ہے، کسی کو پتا ہے اس کے بارے میں؟ جی علامہ صاحب مجھے پتا ہے. ہاں آپ کو تو پتا ہوگا، شاباش شاباش. وہ بہت بڑے ولی اللہ تھے. وہ انگریز جو تھا وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جو ہے نا وہ مسلمان ہوا تھا. تو ان کی قبر ہے وہاں پہ، وہ پاک پتن شریف کے اندر ہی اس کا مزار ہے، اور پوری کرامت وہ سارا لکھا ہوا ہے کہ وہ مسلمان کیسے ہوا تھا. تو وہ واقعہ سناؤں گا کبھی آپ کو. لیکن ابھی پیر میرے شاہ صاحب کا واقعہ سناؤں کہ وہاں دربار میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں ذکر ہوتا ہے، نعرے لگتے ہیں، بابا فرید حق فرید، بابا فرید حق فرید، بابا فرید، یہ نعرے لگتے ہیں. تو کسی نے کہا، کوئی وہاں بھی ہوگا یا وہاں بھی ٹائپ کا کوئی بندہ ہوگا، تو انہوں نے پیر میرے شاہ صاحب جو ان کو بتایا کہ یہ دیکھو یہ لوگ جو ہے اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اور یہ ہر وقت کہتے رہتے ہیں بابا فرید و حق فرید، بابا فرید، اسی میں لگے رہتے ہیں. تو پیر میرے شاہ صاحب نے جو ہے ان کو بڑے اچھے انداز سے بتایا، بہت پیارے انداز سے. انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں، ان کو کیسے روک سکتا ہوں جبکہ اللہ تعالیٰ خود بھی بابا فرید جو ہے نا ان کا ذکر کر رہا ہے. تو وہ بندہ بڑا حیران ہوا، کہتے کیا بات کر رہے ہیں آپ، اللہ آپ نے جو ہے وہ بابا فرید کا ذکر کر رہا ہے، کیا باتیں ہیں، اپنے ولیوں کو اتنا اونچا کر دیا. تو انہوں نے کہا یہ تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے نا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، کہ تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. اب بابا فرید تو چلے گئے ہیں دنیا سے، لیکن ان کا ذکر باقی رہ گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کر رہا ہے، اور یہ قرآن مجید میں اللہ کا وعدہ ہے ان کے ساتھ. تو یہ بات جو ہے وہ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جب یہ ساری دنیا فنا بھی ہو جائے گی نا، ان کے ذکر کو دوام ہے. بس یہ بات سمجھانے والی تھی. اور ان کا جو درجہ ہے وہ تو قیامت کے دن لوگ دیکھیں گے، ان لوگوں کا، انبیاء کا اور صالحین کا اور یہ سارے اولیاء اللہ کا، جن لوگوں نے ساری زندگی دین کی خدمت کی ہو. یار یہ جو ابھی سارے آپ کو دکھائی دیتے ہیں اتنی خدمت کر رہے ہیں دین کی، اور اتنی زیادہ، کیا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ سارا ضائع کر دے گا کیا؟ جو ہم لوگ اپنے پیسے کمانے میں لگے ہوئے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں مسلسل، اور نمازوں کا بھی 5 وقت کی نماز کا بھی ٹائم نہیں ملتا، اور اس کو بھی ایسے پڑھتے ہیں جیسے پتہ نہیں بوجھ آ گیا ہمارے اوپر. اس کو بھی جو ہے نا وہ 2 ملا کے پڑھتے ہیں اور قضا پڑھتے ہیں، 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتے. اس وقت جو ہے یہ لوگ صبح و شام جو ہے وہ ساری نمازیں پڑھتے ہیں اور ذکر بھی کرتے ہیں اور اتنا ورد کرتے ہیں، اور لوگوں کو ورد دیتے بھی ہیں. لوگ جتنا ورد کریں گے، جتنا ذکر کریں گے، ان کا ثواب بھی ان کو پہنچے گا. یعنی وہ کر رہے ہوں گے لیکن ثواب اس کو پہنچے گا جس نے بتایا ہے اس کو. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا ذکر کتنا جمع ہو جائے گا جب سینکڑوں، ہزاروں، پھر لاکھوں لوگ جو ہے وہ سارا ذکر کریں گے جو کسی نے جو ہے ساری زندگی دیا ہوتا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس بندے کا درجہ کتنا بڑا ہو جائے گا، کتنا بڑا ہو جائے گا. یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ جاری رہتی ہیں. صدقہ جاریہ، کوئی پانی کا کنواں کھودا یا کچھ اس نے کیا ہوا ہے، وہ جاری رہے گا جب تک اس سے کوئی پانی پی رہا ہے، یا کوئی شجر لگایا ہے، جب تک وہ سایہ دے گا، فروٹ دے گا، اس کا صدقہ اس کو پہنچے گا، اس کا مالنامہ کھلا رہے گا. اس میں ایک فرمایا کہ بچے جو ہیں، جس کے بچے والدین کے لیے دعا کریں گے، ایصال ثواب کریں گے نا، وہ جو ہے بندہ وہ اس کو پہنچے گا. یہ صحیح حدیث شریف ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا. ایک اور حدیث پاک بھی ہے کہ مردہ جو ہے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ مجھے کیا ہوا کہ مجھے اتنی راحت ملی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو ہے تمہارے بچے نے استغفار پڑھا ہے تمہارے لیے. اللہ تمہارے بچے نے، تمہارے بیٹے نے، وہ تمہارے لیے استغفار پڑھا ہے، یہ اس کی برکت ہے. اب یہ صحیح ترین حدیث ہے جو وہابی بھی مانتے ہیں.
یہ وہ باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو، اس کو کوئی انکار نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اچھا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ولی ہوتا ہے نا، اس کے صرف اپنے بچے نہیں ہوتے، وہ پوری دنیا کے استاد ہوتے ہیں، وہ پوری دنیا ان کی شاگرد ہوتی ہے، وہ سارے ان کے بچے ہوتے ہیں، تو پوری دنیا میں جہاں بھی ذکر ہو رہا ہوگا ان کا حصہ ہوتا ہے ان میں، جنہوں نے ذکر دیا ہوتا ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا ان کا درجہ بلند ہوگا، جب عمل نامہ کھولا جائے گا اتنا زیادہ ذکر لکھا ہوگا کہ انہوں نے کیا نہیں ہوگا، وہ اپنی زندگی میں نہیں کر پائیں گے اتنا، 64 سال کی زندگی میں، 60 سال کی زندگی میں، لیکن ان کا اعمال نامہ اتنا وسیع ہوگا کہ وہ حیران ہو جائے گا یہ کتنا میرا آ گیا ہے۔ تو اللہ پاک فرمائے گا کہ تم نے جو چیز دی تھی لوگوں کو، ان کے پڑھنے کا ثواب بھی تمہارے ساتھ جمع کرتا گیا ہے ساتھ میں، یہ وہ ثواب سارا ملا کے آپ کو دیا ہے، تو وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اسی لیے ان کے درجات مسلسل بڑھتے رہتے ہیں۔ پیغمبروں کے بھی درجات ایسے ہی بلند ہوتے ہیں، پیغمبر چونکہ پیغمبر بھی لوگوں کو کلمہ پڑھاتے ہیں، اللہ کی معرفت دیتے ہیں، پہچان دیتے ہیں، اسی وجہ سے امتیوں کے سارا جتنا بھی ہوتا ہے عمل، وہ سب کا صلہ جو ہے پیغمبر کو ملتا ہے۔ اسی لیے رسول پاک سے اللہ پاک نے قرآن مجید میں وعدہ فرمایا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اور یہ آیت کریمہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ کا آنے والا لمحہ تو آپ کے پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا، آپ کا ہر آنے والا دن پہلے دن سے بہتر ہوگا، آپ کا ہر آنے والا سال پچھلے سال سے بہتر ہوگا، آپ کا پرانا زمانہ آپ کے اس سے جو تمہارا نیا زمانہ ہے وہ اعلیٰ ہوگا، یعنی آپ کی شان جو ہے وہ بڑھتی رہے گی بڑھتی رہے گی، تو وہ پھر قیامت میں لوگ دیکھیں گے وہ ساری شان، اب حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں۔ تو یہ سارا آپ کو یہ فنامنا سارا بتایا کہ تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ سارا فلسفہ ہے کیا ذکر کا، کہ جب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا، اس وقت یہ ساری باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا جملہ میں نے آپ کو ذرا اس کی تفصیل بتائی ہے کہ کائنات کے فنا ہو جانے کے بعد، فنا ہو گئی کائنات، پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اسرافیل کو زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ اب اسرافیل ہے صرف ایک اللہ ہے، ایک اسرافیل ہے۔ دوبارہ سور پھونکتے ہی تمام اولین اور آخرین ملائکہ، انس اور جن اور حیوانات موجود ہو جائیں گے۔ یہ حیوانات کا بھی یاد رکھیں، ٹھیک ہے، جانور بھی زندہ ہوں گے، یاد رکھیں۔ پھر اثر نو دوبارہ سے زمین اور آسمان، چاند اور سورج موجود ہو جائیں گے، یہ سارا نظام دوبارہ بن جائے گا۔ پھر ایک می برسے گا، می یعنی بارش برسے گی، ٹھیک ہے، جس سے سبزے کی مثل ہوگا، سبزہ نہیں ہوگا، سبزے کی مثل زمین کا ہر ذی روح اپنے جسم کے ساتھ اگے گا، زندہ ہوگا یعنی اگے گا، جیسے بیل بوٹے اگتے ہیں نا، پودے اگتے ہیں، ایسے ہی انسان اگے گا اس بارش کے بعد۔ سب سے پہلے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبر انور سے برآمد ہوں گے، ان کے دائیں ہاتھ میں حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں حضرت فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا۔ پھر مکہ معظمہ، مدینہ منورہ کے مقابر میں جتنے بھی مسلمان دفن ہیں سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان حشر میں آپ تشریف فرما ہوں گے۔ عقیدہ یہ ہے کہ حشر صرف روح کا نہیں ہوگا بلکہ روح اور جسم دونوں کا ہوگا۔ جو کہے گا کہ صرف روحیں ہی اٹھیں گی، جسم زندہ نہیں ہوگا، وہ کافر ہیں، اور دنیا میں جو روح جس جسم کے ساتھ متعلق ہوگی اسی روح کا حشر اسی جسم میں ہوگا، یہ نہیں کہ کوئی نیا جسم پیدا کر کے اس کے ساتھ روح متعلق ہوگی۔ یہ عقیدہ یاد رکھیں۔ دوسرا عقیدہ، جسم کے اعضاء اگرچہ مرنے کے بعد متفرق ہو گئے، پھیل گئے اور مختلف جانوروں کی غذا بن گئے یا ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اڑ گئے، اللہ تعالیٰ ان سب اجزاء کو جمع فرما کر پہلی حیت میں لا کر انہیں اجزائے اصلیہ پر محفوظ رکھے گا اور دوبارہ ترتیب دے دے گا اور قیامت کے دن اٹھائے گا۔ یہ جو ہندو جو کر رہے ہیں کہ اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں جیسے یہ بس ہو گیا، امر ہو گیا اور بس یہ بچ گیا اور یہ اب دوبارہ کسی اور اس میں آئے گا، کسی اور روح کی شکل میں آئے گا، کسی اور انسان کی یا بندر کی شکل میں آئے گا، یہ اصل میں بچانے کے لیے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی جلاتا ہے، آخرت میں بھی جلائے گا، ان کی قسمت میں جلنا ہی ہے، ٹھیک ہے، ان ظالموں کے، کافروں کے، مشرکوں کے کی نصیب میں۔ اچھا، ایک بندہ پرانے زمانے میں گزرا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث شریف میں فرمایا کہ پرانے زمانے میں ایک آدمی تھا جو بہت گناہگار تھا، بہت گناہگار۔ اب ہوا کیا کہ
وہ بندہ جب مرنے لگا اس نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور اس سے کہا کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے جو ہے دفنانا نہیں ہے بلکہ مجھے جو ہے جلا دینا مجھے، اور میری راکھ کو ایک جگہ نہیں رکھنا، تم نے اس کو مختلف پہاڑوں پہ لے جا کر تم نے ہوا میں اس کو بکھیر دینا ہے تاکہ میں جو ہے بالکل دور دور ہو جاؤں، بالکل غائب ہو جاؤں۔ اچھا، جب وہ مر گیا بچوں نے ایسے ہی کیا، اور جب اس کی راکھ اڑا دی ہے اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ سارا جو ہے نا اس کو کھڑا کر دو، وہ ساری زمین جو ہے نا وہ اپنے ساری اس کی راکھ جمع کی اور اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر دیا، نہیں سوری کھڑا کر دیا اس کو۔ جب کھڑا ہو گیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ ایک لفظ کہا، اس نے صرف ایک لفظ کہا، خشیتک، تمہارا ڈر، خوف، کہ میں نے جو کچھ کیا ہے میں تمہارے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ حدیث پاک آتی ہے ہماری اس میں احادیث میں، روایات میں آتی ہے کہ یہ اس بندے نے اپنے آپ کو جلایا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو جمع کر دیا۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ مر کے راکھ بھی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جمع کر کے کھڑا کرے گا اور اس سے حساب لے گا، ایسا نہیں ہے کہ اس کو چلا جائے گا، سب کا حساب ہوگا۔ اور یہ چاہے اس کو شیر کھا لے یا چھیل کھا لے، یہ جیسے پارسی لوگ کرتے ہیں، پارسی اپنے مردوں کو ہوا میں رکھتے ہیں، کسی اوپر کلے پہ رکھتے ہیں، برج پہ رکھتے ہیں، اور پھر یہ چھیل کوے آتے ہیں اور اس کو کھاتے رہتے ہیں، تو یہ سارا اللہ پاک جمع کر دے گا۔ اگر کوئی مسلمان بھی کوئی شیر کھا جاتا ہے یا شارک کھا جاتا ہے، مچھلیاں کھا جاتی ہے سمندر میں، اللہ پاک ان سب کو جو ہے جمع کرے گا اور پھر حشر ہوگا سب کا۔ جسم کے اعضائے اصلیہ، ریڑھ کی ہڈی میں جس کو عجب الذنب کہتے ہیں، کچھ ایسے باریک اجزاء ہیں جو نہ کسی خوردبین سے نظر آ سکتے ہیں، نہ انہیں آگ جلا سکتی ہے، نہ انہیں زمین گلا سکتی ہے، وہی تخم جسم میں ہے۔ اب دیکھو، آپ اس کو بات کو سمجھے، آپ کتنا انہوں نے کہا، کیسے مشکل باتیں کی انہوں نے۔ لہٰذا روز قیامت روحوں کا اعادہ اسی جسم میں ہوگا نہ کہ جسم دیگر میں۔ بالائی زائد اجزاء کا گھٹنا بڑھنا جسم کو نہیں بدلتا، جیسے بچہ کتنا چھوٹا پیدا ہوتا ہے پھر کتنا بڑا ہو جاتا ہے، قوی ہیکل جوان بیماری میں گھل کر کتنا حقیر رہ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، پھر نیا گوشت پوست آ کر مثل سابق ہو جاتا ہے۔ ان تبدیلیوں میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ایک شخص بدل گیا۔ یوں ہی روز قیامت کا عود ہوگا، رجوع ہوگا، دوبارہ ہوگا کہ وہی گوشت وہی ہڈیاں پہلی حیت میں آ کر اسی جسم سابق سے روح کو متعلق کر کے بروز قیامت اٹھایا جائے گا۔ اب اس کا کیا معنی ہوا؟ معنی دیکھو، سمجھو بات کو، یہ باتیں ہمارے بزرگ نہیں سمجھ سکتے تھے، ٹھیک ہے؟ سنو بات کو، کہ وہ لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن چونکہ ان کا ایمان بڑا مضبوط تھا، وہ ان کا عقیدہ بڑا مضبوط تھا، پیغمبر نے کہہ دیا، مسجد کے مولوی صاحب نے کہہ دیا، وہ پکا ایمان رکھتے تھے کہ ایسا ہی ہوگا۔ آج کا نوجوان یہ باتیں نہیں سمجھتا، ایمان کمزور ہو گیا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کو سلامت رکھنے کے لیے کچھ ماحول بنا دیا ایسا کہ اس کے ایمان کی حفاظت ہو۔ نوجوان نسل کی جو کہ سائنس کو جو ہے پریورٹی دیتا ہے اور ہر چیز کو سائنس کی نظر سے دیکھتا ہے، یا اسلام کے احکامات کو بھی جو ہے وہ عقل سے تولتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ کھولا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، وہ بھی اپنی عقل سے سوچ رہا ہے لیکن اللہ ہی کا بندہ ہے۔ اللہ پاک نے سائنس کو اتنی ترقی دے دی ہے کہ ہماری رسول اللہ کا فرمایا ہوا، قرآن کا فرمایا ہوا، کسی ولی کا فرمایا ہوا، کسی کتاب میں لکھا ہوا، وہ آج جو ہے وہ سائنس سے بھی ثابت کر سکتا ہے کہ اچھا یہ بات ہے۔ تو وہ سوچے گا کہ ہمارے آبا و اجداد جب ان کو یہ سائنس کی یہ چیز بھی نہیں پتا تھی، کیسے وہ ایمان لے آئے تھے آخرت پہ کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے اور ایسے زندہ ہوں گے۔ جب حدیثوں میں یہ آئے گا کہ تمہارے جسم کا ایک اصلی جو جز ہے وہ رہ جاتا ہے اور وہ اسی سے تم دوبارہ اگو گے ایسے جیسے کہ بیج سے پودے اگتے ہیں، تو وہ ایمان لے آیا ہے۔ تم ایمان کیسے لائے تھے یار کہ ایسی باتیں مان کے تم نے مان لیا تھا؟ آج مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ میرا ڈی این اے مجھے جلانے کے بعد بھی رہتا ہے۔ یہ جو لوگ جل جاتے ہیں نا، ان کے پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون ہے کون نہیں ہے، تو ان کا ڈی این اے چیک کیا جاتا ہے اور اسے پتہ لگاتے ہیں کہ یہ مردہ جو ہے وہ ان کا بہن بھائی ہے کہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ
اور بھی سائنس نے ابھی بہت ترقی کی ہوئی ہے ہمارے، یہ جسم کا ہڈیوں میں گودا ہوتا ہے، اس وہ زندہ رہے گا، وہ رہے گا، سلامت رہے گا، اسی سے انسان دوبارہ اگائے گا اور پھر اپنی جوانی پہ آ جائے گا اور بہادری پہ بہادر ہوگا، صحیح قسم کا، یعنی کہ بہادر کہہ رہا ہوں جیسے جوان ہوگا، یعنی جوان ہوگا اور ننگا دڑنگا آئے گا، ابھی آگے بات آ رہی ہے۔ تو یہ دیکھو آج یہ بات سمجھنا بہت آسان ہو گئی ہے، یہ بات سمجھنا سائنس کی روح سے کہ ہم دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے اور کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کرے گا، اس پروسیس میں بڑا ٹائم لگنا ہے۔ اچھا یہ بھی سمجھ لے بات کو، کیونکہ قیامت کا دن جو ہے وہ 50,000 سال کا ہے، 50,000 سال کا دن، 50,000 سال بہت بڑا دن ہے۔ اب رسول پاک نے فرمایا کہ یہ مومن بندے پہ، نیک بندے پہ تو عصر کی نماز کے برابر گزرے گا، جیسے عصر کا وقت ہوتا ہے اتنا وقت اس پہ گزرے گا، لیکن کسی کافر کو، گناہگار پہ یہ وقت بہت طویل ہو جائے گا۔ اب یہ 50,000 سال کا ایریا ہے یار، اتنا بڑا دن ہے جو ہمارے حساب سے ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم 50,000 میں کہہ رہے ہوں 50 سال بھی ہماری زندگی ہوتی ہے، 1000 تو چھوڑے، وہ کتنی بڑی زندگی ہماری ہوتی ہے، اسی میں ہم سیاست بھی کرتے ہیں، ہم سائنس بھی اس میں بھی نام کماتے ہیں، ہم لوگ اقتصادیات کے ماہر ہو جاتے ہیں، ہم کمپیوٹر کے ماہر ہو جاتے ہیں، ہم کیا نہیں کر پاتے 50 سال کی زندگی میں، یعنی پوری ہماری زندگی ہوتی ہے وہی عروج اور زوال۔ تو 50,000 سال میں بہت سارے عروج آئیں گے، بہت سارے زوال آئیں گے، بہت سارے انقلابات آئیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ کبھی لوگ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں، کبھی ایک دوسرے کی شفاعت کر رہے ہیں، کبھی ایک دوسرے کو نیکیاں دے رہے ہیں، کبھی چھپا رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ اپنے اپنے کو ڈھونڈ رہے ہیں، یعنی بہت سارے کام ہوں گے کیونکہ وہ دن بہت بڑا ہے، 50,000 سال کا دن ہے وہ۔ تو یہ جو انسان پیدا ہوگا پودے کی طرح، شاید اس میں بھی بہت عرصہ لگ جائے، ہمیں کیا پتا کہ کتنا عرصہ لگے گا، لیکن اس میں ہو سکتا ہے وہ بہت ٹائم لگے، کیونکہ یہ پودوں کی طرح اگیں گے انسان۔ تو بس اللہ تعالیٰ کا بہتر جانتا ہے اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ کیسے نظام ہوگا، لیکن ہمارا اس پہ ایمان ہے کہ ہر مومن نے، ہر انسان نے، ہر حیوان نے، ہر جن نے دوبارہ جمع ہونا ہے، زندہ ہونا ہے، اور قیامت قائم ہوگی، یہ مومن کا عقیدہ ہے۔ قیامت کے دن عام لوگ اپنی قبروں سے ننگے بدن، ننگے پاؤں، نہ ختنہ شدہ، ختنہ نہیں ہوا ہوگا ان کا، وہ اٹھیں گے، اور اس وقت محشر کے عجیب اور غریب منظر کو حیرت زدہ ہو کر نگاہیں اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے، کسی کو اپنے پرائے کا ہوش نہیں ہوگا۔ مومنین کی قبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سواریاں حاضر ہو جائیں گی، ان میں بعض تنہا سوار ہوں گے اور کسی سواری پر 2، کسی پر 3، کسی پر 4، کسی پر 10 ہوں گے۔ مراتب اور درجات ایمان اور اعمال کا لحاظ رکھا جائے گا، جبکہ کافر منہ کے بل چلتے ہوئے میدان حشر کو جائے گا، کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لے کے جائیں گے اور کسی کو آگ جمع کرے گی، ان کے پیچھے آگ لگائیں گے اللہ پاک اور وہ جمع ہوتے رہیں گے، یا دھواں آئے گا اور وہ کوئی گیس وغیرہ آئے گی اور وہ لوگ جمع ہوتے جائیں گے ایک خاص جگہ پر۔ یہ میدان حشر شام کی زمین پر قائم ہوگا، اور زمین کو اللہ تعالیٰ گول نہیں رکھے گا، بلکہ زمین کو اللہ تعالیٰ ہموار کر دے گا، پورا ایک میدان بنا دے گا، ہموار کر دے گا، اور اس کنارے پر رائی کا دانہ اگر گرے گا نا تو دوسرے کنارے پر دکھائی دے گا۔ یہ دیکھو حدیث میں کیا آ رہا ہے کہ ایک رائی کا دانہ بھی اگر ایک جگہ پہ ہوگا نا تو دوسرے بندے کو فوراً پتہ لگ جائے گا۔ اس دن زمین تانبے کی طرح ہوگی، گرم، آفتاب سروں سے بہت قریب بقدر 1 میل ہوگا، تپش اور گرمی سے بھیجے کھولتے ہوں گے، اور اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا، پھر اوپر چڑھے گا، کسی کے ٹخنوں تک جائے گا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے کمر، کسی کے سینے اور کسی کے گلے تک، اور کافر کے منہ تک چڑھ کر مثل لگام جکڑ جائے گا، جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا، زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی اور دل ابل کر گلے تک آ جائیں گے، دہشت سے طاقت طاق ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ محفوظ رکھے سب مسلمانوں کو۔ پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، پھر حساب کا دفتر کھلے گا، سب کے اعمال نامے سامنے رکھ دیے جائیں گے، انبیاء کرام اور دوسرے گواہ دربار میں حاضر ہو جائیں گے، اور ہر شخص کے اعمال کا نہایت انصاف سے ٹھیک ٹھیک فیصلہ سنایا جائے گا، کسی پر کسی طرح کی زیادتی نہیں ہوگی۔ ان تمام مرحلوں کے بعد اب اسے ہمیشگی گھر میں جانا ہے، جہاں کسی کو آرام اور آسائش کا گھر ملے گا، جس کی آسانی اور راحت کی کوئی انتہا نہیں، اس کو جنت کہتے ہیں، یا تکلیف کے گھر میں جانا پڑے گا، جس کی تکلیف اور اذیت کی کوئی حد نہیں، اسے جہنم کہتے ہیں۔
یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق جو آپ کو تھوڑا سا بتایا ہے حشر اور نشر کے حوالے سے، اور مختصراً بتایا ہے. اس کی ڈیٹیل بھی بہت زیادہ ہے، لیکن ہم جو ہے وہ بس تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کریں گے، پھر اس کو ساتھ ملاتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. شارہ جی، آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے، کوئی کچھ ذہن میں ہے تو بتائیں پلیز اپنی خیالات. کچھ تو بولیں. ایکسکیوز می سر، جی آج مائدہ. کل جو مزارات پر ہو رہا ہے، مطلب یہ جو مزارات ہیں اولیاء کرام کے، ان پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ریلیٹڈ، مطلب سب سے پہلے تو میں جانا اوائڈ کرتی ہوں. مطلب ہاں میں پرسنلی اگر آپ کو بتاؤں ہاں کہ ٹھیک. وہاں پہ اتنا عجیب ماحول ہوتا ہے، اتنا. لیکن جب ہم اولیاء کرام کی بایوگرافی پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نہیں، ہمیں تو ادھر جانا چاہیے. لیکن وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے ذرا اس کے بارے میں بتائیں کہ ہم ہاں اس چیز کو ہاں کیسے لائک. بہت اچھی بات، اچھی بات ہے. ایک منٹ یا اللہ خیر سوائے. یا رب. دیکھیں، آپ جب مزارات کو دیکھتی ہیں نا، اس نگاہ سے دیکھتی ہیں، تنقید کی نگاہ سے دیکھتی ہیں، یا پھر اس کا جائزہ لیتی ہیں حالات کا، اور پھر ساتھ میں وہابیوں جیسے اور بہت سارے لوگ جو کہ سنیوں میں بھی موجود ہیں، وہ بھی آپ کو ایسی باتیں کریں کہ مزارات پہ کیا رکھا ہے، وہاں تو چرسے پیتے ہیں، اور وہاں تو عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے مردوں کے ساتھ، اور ایسی باتیں نا. اور کیا ہوگا وہاں؟ اور یہی ہوگا، بس دو باتیں ہیں نا، کہ مرد اور عورتوں کا اختلاط ہوگا، ایک یہ بات ہے، اور دوسری بات وہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ وہاں جو ہے وہ گناہگار لوگ ہوتے ہیں، جیسے چرسی وغیرہ ہوتے ہیں، ہیروینی، اور غریب لوگ ہوتے ہیں سارے، جن کو جو شریعت کی پابندی بھی نہیں کرتے، یعنی کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتے، وہ لوگ ایسے بھی جمع ہوتے ہیں. اب آپ کے جو مزارات ہیں نا، ان کا حال اپنے نا مسجدوں کی طرف لے آؤ، کہ مسجدوں میں کیا ہو رہا ہے آج کل. کیا مسجدوں میں جانا ہم نے اوائڈ کیا کرتے ہیں کیا؟ مسجدوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کی فیلڈ نہیں، میری تو فیلڈ ہے. مسجدوں میں جو کچھ گھروں میں ہوتا ہے وہی مسجدوں میں لوگ کر رہے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے؟ اور مسجدوں کو چھوڑ کے آپ جو کچھ ابھی جیسے مسجد اقصی میں ہو رہا ہے کہ یہودی وہاں گھس گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو کچھ کریں گے، یہودی اگر آپ وہاں پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور وہ وہاں پہ اپنی لوگ کرتے ہیں، تو کیا ہم مسجد اقصی سے ایوائڈ کریں گے؟ کیا چھوڑ دیں گے مسجد اقصی کو ان کے لیے؟ نہیں. اسی طرح حرم شریف کو دیکھیں، حرم شریف میں بھی ایسے ہی اختلاط ہوتا ہے، اور دنیا بھر کے اتنے خوبصورت لوگ آتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے، کہ حرم شریف میں ہی سارا اختلاط بھی ہے، سب کا، مرد و زن کا. لوگ حیا نہیں کرتے، آپ بہت حیا والے ہیں کہ آپ حیا کر جاتے ہیں. لوگ خانہ کعبہ کے سامنے حیا نہیں کرتے، وہ یہی تاڑتے رہتے ہیں کہ آج کون سے ملک سے کون آیا ہوا ہے. اور خانہ کعبہ کے اندر طواف کے دوران لوگ چوری کرتے ہیں، اندازہ کریں آپ. اور جو وہاں پہ کیا ابھی ریسنٹلی کیا ہوا تھا، کہ ریسنٹلی تو نہیں بلکہ زیادہ عرصہ ہو گیا، کہ وہ چوری کرتے ہوئے بلیڈ تھی، بلیڈ اس نے، تو وہ ایسے نا کاٹتے ہیں اس کو، پرس کو، تو اس بندے کے، چونکہ سارا تو ہم نے کپڑے تو احرام لیا ہوتا ہے، تو اس بندے کا جو ہے پیٹ تھا، پیٹ کو اس نے کاٹ دیا، تو وہ سارا اس کی آنتیں باہر آ گئی بندے کی. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہے وہ ہم کیا حرم شریف میں جانا چھوڑ دیں گے کیا؟ مسجد نبوی میں یہ سارے لال رومال والے آ گئے ہیں جو بڑے بے ادب ہیں، اور وہ کیا ہم چھوڑ دیں گے مسجد نبوی کو؟ اگر وہاں کچھ بھی ہو رہا ہو، وہاں لوگ سیلفیاں بناتے ہیں، جیسے مسجد ابھی یہ فیصل مسجد ہے، فیصل مسجد میں لوگ سیلفیاں بناتے ہیں وزیر باغ میں، اور یہ وہاں پہ ٹک ٹاک بناتے رہتے ہیں. کیا ہم لوگ مسجد میں جانا چھوڑ دیں گے؟ 5 وقت نماز جمعہ پڑھنا چھوڑ دیں گے وہاں پر؟ نہیں. ہم کیا کریں گے؟ ہم وہی کریں گے کہ ہم اس کی مذمت کریں گے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. فیصل مسجد میں ٹک ٹاک یہاں نہیں بنانے دیں گے کسی کو. یہاں پر جو ہے وہ یہاں پر شادی بیاہ کے فوٹو شوٹ وغیرہ نہیں ہوں گے یہاں پر. ہم لوگ چوری کی ایک مخالفت کریں گے. آپ سمجھے بات کو؟ تو مزارات اصل میں تو وہ تو اولیاء کا مسکن ہے، اس میں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور یہ جو باقی سارا کچھ ہو رہا ہے نا، یہ ہم لوگ کر رہے ہیں. جو انتظامیہ ہوتی ہے، اب وہ اہل ہے تو اہل ہے، نا اہل ہے تو نا اہل ہے. جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس وقت، پاکستان کو ہم کیا چھوڑ سکتے ہیں کیا؟ یعنی کہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، کتنی کیا برائی، کس حد تک ہم چلے گئے ہیں، کس لیول پہ چلے گئے ہیں ہم لوگ، جانوروں سے بدتر ہو گئے ہیں ہم لوگ. تو کیا ہم لوگ اس کو چھوڑیں گے؟ بلکہ ہم کہیں گے یار یہ ہمارے حکمران ایسے ہیں جو ایسا کرتے ہیں.
ہم ان کی مذمت کرتے ہیں. اسی طرح مزارات کا بھی ایسا ہی ہے. یہ جو میں داتا صاحب کی آپ کو مثال دی، داتا صاحب کے مزار پہ جائیں گے تو وہاں پہ عورتوں کا بالکل الگ سے انتظام ہے. آپ کو عورت دکھائی نہیں دے گی وہاں پہ. آپ جا کے دیکھ لیں ایک دفعہ، اختلاط نہیں ہوگا وہاں پر. آپ کو وہاں کوئی بندہ نشہ کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے گا وہاں پر. ٹھیک ہے نا. یہ بڑا پڑھا لکھا دربار ہے، بہت پڑھا لکھا. اب وہ ان کی شان اتنی بڑی ہے چونکہ وہاں کی انتظامیہ جو ہے وہ پڑھی لکھی ہے. یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے. جو انتظامیہ جس دربار میں نہیں اچھی نہیں ہوگی نا، اور وہ نااہل ہوں گے، شریعت علوم حاصل نہیں کریں گے، شریعت پہ عمل نہیں کریں گے، تو وہ ان کا عمل ایسے ہی ہوگا. پھر وہ نمازیں بھی چھوڑ دیں گے، کہیں گے ہم تو مکہ مدینہ پڑھتے ہیں. ہم ان لوگوں کے سخت خلاف ہیں، نہ کہ مزارات کے خلاف ہیں. جو ان کے سجادہ نشین ہوتے ہیں یا جو ان کے بچے آ رہے ہوتے ہیں جو ٹک ٹاکے بناتے رہتے ہیں ابھی، اور جو لوگوں کو سیدھے منہ ملتے بھی نہیں ہیں، ہم لوگ ان کی مذمت کرتے ہیں، نہ کہ پیر میر علی شاہ صاحب کی مذمت کریں گے. یعنی ابھی جو ہے جو ٹک ٹاک آ رہی ہے وہ دکھاتے ہیں، وہ جی بھی گولڈا شریف کے جو صاحبزادگان ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھی جو ہے لوگ اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں، اور وہ بڑا ہی نا جلال میں جو ہے وہ دکھاتے ہیں ان کو، چھوٹے بچوں کو بھی. تو کیا اولیاء کے جلال ہوتا ہے؟ نہیں، اولیاء کا جلال نہیں ہوتا ہے. تو بڑے پیار والے محبت والے لوگ ہوتے تھے، لوگ ان کے قریب ہوتے تھے، جیسے رسول اللہ کی صفت تھی. یہ جو بعد میں آتے ہیں یہ تھوڑے سے وہ نہیں ہوتے جو پہلے والے ہوتے ہیں. ان میں وہ چیزیں کم ہوتی ہیں، پھر ان سے کم ہوتی ہے، پھر ان سے کم ہوتی ہے، لیکن ان کی خون میں وہ ان کا ہوتا ہے، یہ جو اثر ہوتا ہے وہ رہتا ہے. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو چیز بری ہے اس کی ہم مذمت کریں گے، نہ کہ اس جگہ کو چھوڑ دیں گے. تو مسجدوں میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم مسجدوں میں جانا چھوڑ دیں گے؟ نہیں. مسجدیں ہم صاف کریں گے ایسے لوگوں سے کہ جو ایسا کرتے ہیں، جو اس کو بازار بناتے ہیں، جو وہاں پر بدکاری کرتے ہیں، جو وہاں پر لوگ جو ہے وہاں سوتے ہیں اور وہاں آگ جلاتے ہیں. ہم ان کو منع کریں گے. یہ تبلیغی جماعت والے ہیں، یہ مسجدوں میں جا کر آگ جلاتے ہیں، ہم سخت منع کرتے ہیں ان کو کہ ایسا نہ کیا کریں. یہ دعوت اسلامی والے بھی ایسے ہی ہیں. اور یہ جو اپنے وہاں پر چولہے جلاتے ہیں، وہاں پہ گیس خارج کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے، تو وہ ایسے ہی لگے رہتے ہیں. ہم ان کو منع کرتے ہیں کہ یہ مسجد ایسی اس جگہ کی نہیں ہے. ہم لوگ منع کرنے والوں میں سے ہیں، نہ کہ مسجد کو چھوڑنے والوں میں سے ہیں. اسی طرح مزارات کا بھی ہے کہ مزارات پہ جو کچھ ہو رہا ہے خلاف شرع، اس کو بند ہونا چاہیے. جس کی بھی طاقت ہے، چاہے گورنمنٹ بند کروائے یا چاہے علماء کرام بند کروائے. جو جتنے بھی بڑے بڑے آپ کو علماء نظر آتے ہیں، کوئی ایک بندہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اس کی حمایت کرے گا. کوئی ایک بندہ بھی نہیں دکھائی دے گا آپ کو. ٹھیک ہے نا. یہ ایسے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ایسے کرے گا. تو یہاں یہ ویسے ہی پروپیگنڈا کرتے ہوتے ہیں اولیاء کے خلاف. اصل میں ہمارے یہاں پہ جو اس وقت کا فتنہ ہے نا، وہ اولیاء سے بدظنی کا فتنہ ہے، کہ وہ اولیاء سے لوگوں کو روکنا چاہتے ہیں، چونکہ ان کا فیض بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ مرنے کے بعد بھی اپنا فیض جاری رکھتے ہیں. یہ بہت عجیب بات ہے. یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ منع کر دیتے ہیں اولیاء اللہ کے پاس جانے سے، چاہے وہ زندہ ہو یا چاہے فوت ہو چکے ہوں، منع کرتے ہیں. یہ آپ کو اماموں سے روکتے ہیں، یہ آپ کو صحابہ کرام سے منع کرتے ہیں، اہل بیت سے منع کرتے ہیں، ان کی محبتوں سے منع کرتے ہیں، اور پھر رسول اللہ سے منع کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ڈائریکٹ قرآن کو سمجھو، وہ سارے چلے گئے ہیں دنیا سے، ان کو چھوڑ دو. یہ اس وقت کا فتنہ ہے، اس وقت کا. اور اسی کے لیے انہوں نے پورے جو ہے نا پوری تیاری کی ہوئی ہے، اور رٹے رٹائے باتیں ہیں، رٹی رٹائی باتیں ہیں، اور وہی کریں گے. 2-3 باتیں ہیں بس، یہ ہے یہ ہے یہ ہے. ایسا ہر گھر میں ہوتا ہے. اپنے گھر میں جا کے دیکھیں آپ کے گھر میں کیا ہوتا ہے، کہ گھر کو چھوڑ دیں گی آپ؟ گھر کو نہیں چھوڑیں گی آپ، وہ بلکہ اس برائی کو ختم کریں گی کہ وہ چیز میرے گھر میں نہیں ہونی چاہیے. جیسے ٹی وی میرے گھر میں آ گیا تو میں ٹی وی کو نکالوں گا یہاں سے، نہ کہ گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا. بھائی یہ میرا گھر ہے، میں یہاں رہوں گا. تو برائی کو منع کرنا چاہیے، چاہے وہ حرم شریف میں ہو رہی ہو، چاہے مزار پہ یا کسی مسجد میں ہو رہی ہو. لوگوں سے بدظن نہیں ہونا. یہ باتیں یہ صرف پروپیگنڈا ہے، صرف پروپیگنڈا ہوتا ہے. ایسا آپ کو دکھائی دے گا آنے والے دنوں میں اور بھی. جیسے ابھی یہ سلمان آیا تو اس نے حرمین شریفین میں کیا کیا، گاڑیاں ایسے چڑھائی نا. یہاں پہ یزید نے گھوڑے چلائے تھے، یزید نے، یہ مسجد نبوی کے اندر. ورنہ تو اللہ پاک نے سختی سے فرمایا، حکم فرمایا ہے کہ یہاں شور نہیں کرنا. اور امام مالک تو بادشاہ کو غصہ ہو گئے ایک دن، اور کہا یہاں پہ آواز کو نیچا رکھا کرو، یہ رسول اللہ کی بارگاہ ہے. رسول اللہ، وہ آیت کریمہ لکھی ہوئی وہاں پر جالی پر لکھی ہوئی ہے کہ یہاں پر آواز کو اوپر نہیں کرنا، ورنہ تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، سارے اعمال. تو وہ یہ یزید نے کیا تھا کہ گھوڑے وہاں باندھے تھے مسجد نبوی کے اندر. اب یہ سلمان بھی ایسے کر رہا تھا. وہ گاڑیوں میں آتے ہیں، یہ ان کے سعود کے جو بادشاہ ہیں ڈاکو، یہ آتے ہیں اور وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ وہ گاڑیوں کے ساتھ وہ آ گئے جناب علیہ سے. انہوں نے وہ جو ہے لینڈ کروزر کیا کہتے ہیں اس کو، وہ سارے لے کے آ گئے، اور ٹائروں کی آوازیں آ رہی ہیں مسجد کے اندر سے. وہ صحابہ کے گھر ہیں، یہاں صحابہ کا مدفن ہے یہ مسجد نبوی، یہ ان کے گھر ہیں سارے. اور یہ لوگ اس کے اوپر چڑھائی جا کر رہے ہیں، جوتوں کے سمیت آ رہے ہیں، اپنی بادشاہت کے نشے میں آتے ہیں. یہ بڑے 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 عجیب لوگ ہیں. تو ہم ان چیزوں کے خلاف ہیں.
ابھی یہ ہندو کو لے کے آئے تھے مسجد نبوی میں، اور ہر میں یہ چاہتے ہیں کہ یہودی بھی یہاں آیا کرے، اور یہ نارمل ہے، یہ وزٹنگ پلیس ہے، ٹورزم ایک اس کو پھیلانا ہے ہم نے، اور یہ ٹورسٹ پوائنٹ ہے ایک، یہ حرمین شریف ہے۔ تو یہ ہندوؤں کو، یعنی کہ کافروں کو نہیں کہ اہل کتاب ہو عیسائی یہودی، نہیں، ہندوؤں کو جو مشرک ہیں ان کو لے کے آیا، مسجد نبوی کے اندر لے کے آیا اور وزٹ کروایا۔ تو کیا ہم اس کے ہم جانا چھوڑ دیں گے؟ نہیں بھائی، ہم ہندوؤں کو نہیں آنے دیں گے، ہم عیسائی کو وہاں نہیں آنے دیں گے، ہم ان چیزوں کو منع کریں گے۔ جتنا ہماری بس ہے نا، اب ہماری بس چلتی نہیں ہے وہاں سعودیہ میں، ہم کیا کریں؟ ان کے پاس پیسہ ہے، ڈالر ہیں بہت سارے امریکہ کے، اور پیچھے وہ کھڑے ہیں، پوری الزبتھ کی پوری ٹیم کھڑی ہے ان کے پیچھے سعودی کے پاس، چونکہ وہ سعودیہ ہی مسلمانوں کا مرکز ہے۔ اگر یہ لوگ مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے، تو سمجھ لو کہ مسلمان سارے یکجا ہو جائیں گے۔ لیکن جو غیر ہے اور جو ظالم ہے، جو پیچھے کھڑا ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی، امریکہ کی، اور ان کی جو لوبی ہے یہودیوں کی، اسرائیل کی، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہاں سعودیہ میں جو ہے وہ ترکیوں کی حکومت آئے، اور یا پھر مصر والوں کی حکومت آئے، چونکہ یہ پکے سنی ہے، پکے حنفی ہے، پکے قسم کے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ساری دنیا مسلمان ہے، پکی سنی، اور ساری دنیا میں مزارات ہیں۔ معاہدہ آپ کبھی دکھاؤ، کہ ابھی دیکھو جا کہ آپ لکھو وہاں پہ ترکی کے مزارات، آپ کو اتنے نظر آئیں گے، حیران ہو جاؤ گی۔ آپ لکھو چائنا کے مزارات، آپ کو صحابہ کرام کی مزارات پہ نظر آئے گا، آپ کو مزہ آ جائے گا۔ آپ لکھے مغرب یعنی مراکش کے مزارات، آپ لکھو مصر کے مزارات، آپ لکھو یمن کے مزارات، آپ کو مزہ آئے گا کہ یار یہ تو ساری دنیا مسلمان ہے، سنی ہے، یہ ہمیں ایسے کہتے رہتے ہیں مزارات پہ نہیں جانا، مزارات میں جانا، یہ ساری دنیا کیا کر رہی ہے؟ تو کیا سارے مسلمان سارے کافر ہیں کیا؟ نہیں بھائی، یہ سارے یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں آپ کے خلاف، اور آپ اسی پروپیگنڈا میں اس لیے آ گئے ہیں کہ آپ کے منہ سے بھی ان کے بے ادبی میں کوئی جملہ نکلا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا، اور تمہیں اس کیٹیگری میں ڈال دیا، ان گروپ میں ڈال دیا جو بے ادبوں کا گروپ ہے، اس میں ڈال دیا تمہیں۔ ورنہ تو یہ ساری دنیا میں جو ہے، ابھی آپ نے میلاد شریف کا دیکھا نا، یہاں میلاد پہ منع کرتے رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں بھئی یہ پاکستانیوں نے ایجاد کیا، اور یہ برصغیر میں انڈیا نے ایجاد کیا ہے، اور بے وقوف لوگ ہیں۔ پوری دنیا اب ہماری ہتھیلی میں ہے، ہتھیلی میں۔ وہ پہلے کہتے تھے حضور غوث اعظم دنیا کو اپنے ہتھیلی میں دیکھتے ہیں، اور وہ جامع جمشید کا نام سنا ہوگا، چلو یہ تو اولیاء اللہ ہے نا، وہ جامع جم کا کسی کو اگر پتا ہو، جامع جمشید کا، کہ وہ جام میں دیکھ کر پوری دنیا دیکھتا تھا۔ اب ہمارا بچہ موبائل ہاتھ میں پوری دنیا دیکھ سکتا ہے، پوری دنیا۔ حرم شریف دیکھنا ہو نا تو لائیو دیکھ سکتے ہیں آپ، اپنے ہتھیلی پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو کیا بتا رہا تھا بھول گیا میں۔ اب وہ میلاد کا بتا رہا تھا کہ میلاد شریف کا جو ہے، اب آپ اپنے لکھو میلاد مغرب میں، میلاد مشرق میں، میلاد یمن میں، میلاد دبئی میں، میلاد مکہ میں، میلاد مدینہ میں، آپ دنیا لکھو، میلاد امریکہ میں، میلاد فرانس میں، میلاد یو کے میں، آپ کو حیران ہو جائیں گے یہ کیا ہو رہا ہے یار، پوری دنیا میلاد بنا رہی ہے، رسول اللہ کے چرچے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ حیران ہو جاؤ گے، یہ ساری دنیا مسلمان ہے۔ یہ کچھ لوگ پاکستان کے اندر، یہ کیا لوگ ہیں، پاکستان کو انہوں نے لیبورٹری بنایا ہوا ہے، یہ سارا کچھ، سارا گند، سارے فتنے یہاں لے کے آ گئے ہیں، اور ہم جیسے مسلمان، سادہ مسلمان ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کر دے گا نا تو لوگ اس کے ساتھ بھی ہو جائیں گے، جیسے قادیانی کو پیدا کیا اس نے، اسٹیبلشمنٹ نے، ان کے جو تھی برطانیہ نے، سامراج نے اس کو پیدا کیا، لوگ اس کے ساتھ بھی ہو گئے، قادیانی کے ساتھ بھی ہو گئے۔ یہاں کوئی خدائی کا دعویٰ کر دے گا نا، لوگ اس کے ساتھ بھی ہو جائیں گے۔ صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو یہاں کوئی غوث بنا پھرتا ہے، یہاں کوئی کہتا ہے میں ابدال میں سے ہوں، کوئی کہتا ہے میں ولی ہوں، میں قطب ہوں۔ یہاں تو بڑے دعوے ہو رہے ہیں نا، ہر بندہ اپنے آپ کو ولی کامل سمجھتا ہے، تو دعوے ہر ایک بندے کے پاس لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح مخالفین بھی ہیں، وہ مخالفین کو باقاعدہ فنڈ ملتے ہیں، ان کو ابھارا جاتا ہے، ان کو دیا جاتا ہے بہت کچھ۔ تو ابھی آپ بچے ہیں کیا؟ آپ کو ابھی تک نہیں پتا چلا کہ ہماری یہاں سیاست بھی ساری پروردہ ہے، اور ہماری یہاں پر جو مذہب ہے وہ بھی پروردہ ہے۔ تو اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، اپنے والدین کے طریق پہ چلو، اور صحیح سچے مسلمان بنو، ہر چیز کے بارے میں تلاش کیا کرو کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ دیکھو مصر میں گیا، مصر کے لوگ اتنے پکے ہیں مزارات پہ، آپ کو حیران ہو جائیں گے کہ وہ کیسے مزارات۔ ابھی میں نے پرسوں آپ کو دکھایا، وہ قصیدہ بردہ دکھایا آپ کو میں نے، اور وہ جو انہوں نے کیا تھا، وہ جو لکھنے والے تھے، آپ کو لگے گا جیسے میں لاہور میں کسی مزار پہ آ گیا ہوں، چونکہ وہ سارا ایسے ہی آباد ہے۔ آپ کو تو میں نے اہل بیت کے نہیں دکھایا، یہ تو میں نے ولی کا دکھایا، یہ تو بہت بڑے ولی تھے نا امام بصیری۔ میں تو ابو العباس مرسی کو آپ کو دکھایا، وہ تو ولی ہے۔ میں اگر آپ کو اہل بیت کے مزارات دکھاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے یہ مصر میں۔ اور وہ مصر والے پکے مسلمان، سنی مسلمان ہیں، شافی مسلک کے ہیں وہ لوگ،
اب یہ ساری باتیں سمجھنے والی ہے. یہ قاری عبدالباسط یہ سارے پکے سنی, اور یہ قاری عبدالباسط جس کو ساری دنیا مانتی ہے, یہ مسجد امام حسین کے مزار جو سر مبارک ہے, اس مسجد کا جس میں سر ہے, مزار ہے ان کا حضرت امام حسین کا, اس مسجد کے وہ قاری تھے, قاری عبدالباسط. وہ ساری ویڈیوز ان کی پڑی ہے, اس پہ لکھیں ذرا, عبدالباسط لکھو, عبدالباسط مسجد حسین, آپ کو دکھائی دے گا وہ ساری. آپ حیران ہو جائیں گے یار یہ کیا چکر ہے, سارے مسلمان ہیں یار, پوری دنیا مسلمان ہے, سنی ہے. آپ کی یہ جو چند لوگ پیدا کر دیے نا ہمارے ملک میں, سعودیہ کی انوالومنٹ آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ لوگ حرم جو ہے, یہ حرم شریف میں بیٹھ کے پورے مسلمانوں پہ حکومت کر رہے ہیں, اور یہ فیصلے کرتے ہیں ان کے ممالک کے, افریقہ ممالک کے, اور ان کے پیچھے امریکن لوبی ہے, ان کو پیسے دیتی ہیں, ان کو امیر کر دیا ہے ڈالروں سے. آپ سمجھو بات کو, ابھی تک نہیں سمجھے اس باتوں کو آپ. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے ملک میں, انہوں نے فتنے پیدا کر دیے, وہابیت کو لے کے آئے, سلفیت کو لے کے آئے, اہل حدیث کے نام پہ لے کے آئے, پھر یہ وہ تبلیغی جماعت بنا دی ان لوگوں نے, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے میں نام بھی نہیں لے سکتا, کہ وہ لوگ جو ہے وہ سارے ہمارے اندر کام کر رہے ہیں. آپ اپنے عقیدے کو کبھی نہ چھوڑیں, کبھی بھی ایسا نہ کریں, کبھی بھی بے ادبی نہ کریں کسی بھی شخصیت کی, کیونکہ وہ جو ہوتے ہیں وہ اصل میں ان کا تعلق ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے, اور فرشتے اس پہ جو ہے نا مامور ہوتے ہیں, ان کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے. تو آپ کی بے ادبی آپ کو یکدم سے نہ کہیں اور لے جائے گی, کسی اور کیٹیگری میں ڈال دے گی, کیونکہ ابھی جو ہے فتنہ کا دور ہے, اور بس تقسیم ہو رہی ہے, ہر بندہ جو ہے تقسیم ہو رہا ہے, جیسے پارٹیاں تقسیم ہو گئی نا سیاست میں, اور ہر بندہ اپنا اپنا پارٹی میں چلا گیا, اسی طرح روحانی بھی تقسیم ہو رہی ہے. ہر بندہ تقسیم ہو رہا ہے کہ تمہیں سنی رہنا ہے, تمہیں مسلمان رہنا ہے, تمہیں کافر بننا ہے, تمہیں یہ مرتد بننا ہے, تمہیں قادیانی بننا ہے. یہاں بس اب بہت غصے میں ہے, یعنی یہ قیامت کے جو ہے قرب میں جا رہے ہیں ہم لوگ. اور میں جو کہا کرتا ہوں کہ ہم رسول اللہ کے زمانے ظاہری سے دور جا رہے ہیں. تو یہ فتنوں کا زمانہ ہے, اس میں بڑا احتیاط کریں, پرہیز کیا کریں بے ادبی سے, گستاخی سے, اور چیزوں کو عقل سے نہ تولیں, بلکہ کبھی بھی بے ادبی نہ کریں. تو اپنی برکت کو نہ چھوڑیں. یہ اولیاء کے پاس جانا قرآن سے ثابت ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خضر کے پیچھے بھیجا اور تلاش کرتا رہا. یہ ولیوں کو تلاش نہیں کرنا ظالموں, یہ تو بڑی محرومی ہو جائے گی انسان کے لیے. اسی طرح زکریا کو اللہ تعالیٰ نے مریم کے پیچھے بھیجا. اب یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہے. بادشاہوں کو اصحاب کہف کے پیچھے لگا دیا. تو بات سمجھو بات کو, خیر بہت ساری باتیں ہیں اس میں سے, پھر تو حدیث بہت زیادہ ہے, لیکن ہم لوگوں نے احتیاط کرنی ہے ان چیزوں کے بارے میں. تو جب بھی سوچا کریں نا, تو دونوں کو ملا کے سوچا کریں. یعنی ابھی سیلاب آیا تھا سوات میں سیلاب آیا, تو ہمارے یہاں کے جو KPK کے داتا ہے نا, داتا صاحب, ان کا نام ہے پیر بابا. پیر بابا کا مزار اور پیر بابا خود, انہوں نے اتنی تبلیغ کی ہے انڈیا پاکستان میں, انہوں نے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا. ان کی کتاب ہے, اور ان کا خاندان بہت اعلیٰ خاندان گزرا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ جو تھے اپنے پیر بابا کا مزار تھا, اور وہاں سیلاب آ گیا. تو لوگوں نے, وہابیوں خبیثوں نے جو ہے وہ کیا کہا کہ بھئی یہ دیکھو پیر بابا تو انہوں نے بھی ٹانگیں پھیلا دی, انہوں نے بھی کوئی مدد نہیں کی, اور دیکھو وہ بھی جو ہے رول گئے. حالانکہ پیر بابا کا مزار ایک قطرہ وہاں نہیں گیا. عجیب بات ہے, پیر بابا کے مزار پہ ایک قطرہ پانی نہیں گیا. اور وہ جو نیچے مسجد تھی, اتنی بڑی مسجد ہے ان کی, وہ شاہی مسجد ہے, بہت بڑی مسجد, اس میں منوں کے حساب سے, ٹنوں کے حساب سے وہاں مٹی آئی ہوئی تھی. پوری مسجد جو ہے وہ ساری مٹی سے پانی ہو گئی, اور وہ وہاں پہ جماعت ترک ہو گئی, ختم ہو گئی, وہاں پہ جمعہ پڑھانا ختم ہو گیا. تو کیا کہو گے یار, اللہ بھی سویا ہوا ہے, نعوذ باللہ. کیا سوچا کرو, جب بھی کسی ولی کی بات کرو تو رسول کا سوچا کرو, کہ ولی کا تعلق رسول کے ساتھ ہے, اور رسول کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ اپنی مسجد کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا؟ جو خانہ کعبہ میں سیلاب آتے ہیں, تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے حرم کی حفاظت بھی نہیں کر پایا کیا؟ جو ان کو کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے, بتوں کے ساتھ ملاتے ہیں. جو آیتیں بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے, وہ ان اولیاء اللہ پہ لگا دیتے ہیں, جنہوں نے ساری زندگی توحید کا درس دیا ہوتا ہے لوگوں کو. ہمارے آبا و اجداد کو, پاکستان انڈیا کے مسلمانوں کو تو انہوں نے مسلمان کیا ہے. ہم تو کسی بت کے پجاری تھے, ہم تو بت لوگ تھے. یہ پشاور میں اصحاب بابا کا مزار ہے, اصحاب بابا کا 100 ان کے ساتھ ساتھی ہیں. ان کو شہید کس نے کیا؟ وہ ہمارے ہی آبا و اجداد تھے جنہوں نے شہید کیا. اور پھر یہ اولیاء اللہ یہاں آئے تو ہم مسلمان ہیں. آج پنجاب مسلمان ہے. یہ ان اولیاء اللہ صوفیاء کی کرامات ہیں, ان کی کردار ہے, ان کی توحید کا درس ہے. تو ان کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط سے مضبوط رکھو ہمیشہ, اور کبھی بھی ان کی بے ادبی نہیں کرنی. جب بھی ان کی بے ادبی کا سوچو تو سوچا کرو کہ یہ اللہ پہ جو ہے حرف آئے گا, اللہ کے بارگاہ میں یہ تمہاری بے ادبی شامل ہو جائے گی. تو بس یہ بات سوچیں, یہ اتنی بس یہ بات کافی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. چلو, یہ بہت ساری باتیں ہو گئی, آج جمعے کی رات ہے, بڑی اچھی باتیں ہو گئی. اور دوسری بات کیا تھی,
کہ درود شریف زیادہ کثرت سے پڑھیں اور ہمیں جمع بھی کروائیں. درود شریف آمنہ باجی ہے, سب کے پاس نمبر ہے یا میرا نمبر سب کے پاس ہے, تو درود شریف پڑھیں اور مجھے بھیجیں کہ اتنا درود ہم نے پڑھ لیا ہے. میں جمع کر رہا ہوں اور پھر مدینہ منورہ بھیجتا ہوں, اور مدینہ منورہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ وہاں پہ نام لیا جاتا ہے. ویسے تو فرشتے بھی لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ ہمارا نام ہوتا ہے جب بھی ہم درود پڑھتے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نام وہاں لیا جائے اس بارگاہ میں, اور ہم پہ بھی نظر کرم ہو اور ہم بھی وہاں پہ زیارتیں کریں اور ہمیں بھی شفاعت نصیب ہو رسول اللہ کی. تو اپنا درود پڑھیں, بہت زیادہ درود پڑھیں, کم سے کم درود بھی پڑھیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کریں, اور اس کو ہزاروں میں لے کے چلے جائیں, 1,00,000 تک لے کے جائیں کہ میں نے ایک دن میں 1,00,000 بار میں نے پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اٹھتے بیٹھتے بس اسی کو پڑھتے رہا کریں اور جمع کراتے جائیں ہمیں, تاکہ ہم بھی جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ برکت میں شامل ہو جائیں. بہت شکریہ احباب آپ کا, آپ کی سماعتوں کا, اور آپ نے 6 منٹ مجھے ایکسٹرا دے دیے. تو سلامت رہیں, خوش باش رہیں, اور انشاءاللہ. السلام علیکم علامہ صاحب. جی جی وعلیکم السلام. جی پروفیسر صاحب. ایک کوشچن ایک دو ہیں. ایک دو ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ جب ہم کہیں پہ کسی بزرگ کے مزار پہ جائیں تو حاضری کا طریقہ کار کیا ہے؟ بہت اچھی بات, صحیح, کیا ہونا چاہیے؟ بالکل صحیح. اچھا. ایک تو یہ کلیئر کرنا ہے. دوسرا یہ کہ کچھ ولی اللہ کی طرف کچھ جملوں کا کچھ حصہ بلکہ سمجھ لیں, وہ جو آپ جن کی بات کر رہے تھے نا کل بھی, آج بھی شاید میں ذرا لیٹ ہو گیا ہوں, جی جی جیسے چشتی رسول اللہ, اس طرح کے کچھ جملے نہیں وہ ان کی خیر طرف آپ منسوخ کیے جاتے ہیں. جی 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 یہ کلیئر کرنے ہیں, جو انشاءاللہ. جملے ہیں کہیں کوئی ایک ٹھیک لیکچر اس پہ دے دیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. اس کو میں آپ کو ڈیٹیل سے آپ کو اس کے بعد بتاؤں گا. مزارات پہ جانے کا طریقہ, کسی بھی قبر پہ یا صاحب قبر یا کسی بڑے ولیوں کی مزار پہ جانے کا طریقہ کار وہی ہے جو ہمارے اہل سنت جماعت کے ہاں رائج ہے, کہ ہمیں مزار سے جب مزار پہ جائیں تو قبلے کو پشت کر کے مزار کو آپ نے دیکھنا ہے, چونکہ وہ صاحب مزار کا منہ وہ آپ کی طرف ہو جائے گا, وہ قبلے کی طرف ہوتا ہے. یہی طریقہ رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی ہے. جب ہم مسجد نبوی جاتے ہیں تو ہماری پشت وہ ہو جاتی ہے, قبلہ کی طرف ہو جاتی ہے, اور ہمارا منہ جو ہے وہ رسول اللہ کی طرف رہتا ہے. یہی صحابہ کرام کرتے تھے, امام مالک نے بھی ایسا کیا, بادشاہوں کو بھی یہی تلقین کی کہ ایسے کیا کرو کہ رسول اللہ کو منہ کیا کرو اور پیچھے اس کو کر دیا کرو. ہم جب بھی اپنے بڑوں کے مزارات پہ جایا کریں, قبروں پہ جایا کریں, ایسا ہی طریقہ اپنایا کریں کہ قبلے کی طرف کھڑے ہوا کریں, چونکہ وہ صاحب مزار کا منہ اس طرف ہوتا ہے. اور پھر 6 قدم پیچھے رہنا ہے, 6 قدم قبر سے 6 قدم پیچھے رہنا ہے. نہ قبر کو ہاتھ لگانا جو ہے نا وہ اچھا ہے, نہ ہی قبر کو بوسہ دینا اچھا ہے, نہ ہی وہاں پہ ایسا. آپ 6 قدم دور رہیں گے اور وہاں پہ کھڑے کھڑے آپ نے جو ہے وہ تلاوت کرنی ہے, درود شریف شروع میں بھی آخر میں بھی, اور وہ درود وہ آیتیں پڑھنی ہے جس کا ثواب بہت زیادہ ہو. جیسے الحمد شریف ہے, سورہ الفاتحہ, جس کا ثواب 20 پاروں کے برابر ہے. قل هو اللہ احد کا ثواب 10 پاروں کے برابر ہے, تو یہ پورا قرآن مجید بن جائے گا. اسی طرح سورہ الحاقۃ التکاثر جو ہے اس کا 1000 آیات کے برابر اس کا ثواب ہے, تو اس کو پڑھیں گے. اسی طرح آمن الرسول بما انزل الیہ یہ پڑھیں گے, تبارک الذی پڑھیں گے جس سے قبر میں روشنی آتی ہے. یہ جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تلاوت کریں, پھر ذکر اذکار کریں, اللہ کا ذکر کریں وہاں بیٹھ کے, اور پھر اس کے بعد دعا کریں کہ یا اللہ اس کا ثواب اس صاحب مزار کو, میرے والدین کو, یہ جو بھی صاحب قبر ہیں اس کو اللہ تعالیٰ میں اس کو بخشتا ہوں, اس کو پہنچا دے. اور اس کے بعد جو ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے. اور یہ دعا کر کے, یہ میں آپ کو دوبارہ سے ایک دفعہ دوبارہ بھی اس سوال کو دوبارہ دکھاؤں گا بھی صحیح آپ کو. اور یہ جو دوسرا سوال ہے یہ تو ذرا ڈیٹیل والا مانگتا ہے, لیکن دیکھو جو چیز شریعت میں ہے. جی 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 علامہ صاحب, ہمارے ہاں جو رائج ہے عام جو طریقہ کار ہے جی صاحب مزار کے پاس جانے کا, تو وہاں پہ باقاعدہ قبر کو ٹچ بھی کیا جاتا ہے, ایون چوما بھی جاتا ہے مختلف طریقوں سے. دیکھیں ہمارے تو ہاں وہ اس کے بارے میں بالکل دیکھیں ہمارے جو علماء کرام ہیں نا, جتنے بھی اہل جماعت کے, جو میں دیکھو عالموں کی بات کر رہا ہوں, جو کہ یہی چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں کہ جتنے بھی علماء کرام ہیں نا وہ سب منع کرتے ہیں, اس سے سب منع کرتے ہیں. کوئی ایسا نہیں جو منع نہ کرتا ہو, وہ عالم نہیں ہوگا شریعت کا, یا پہ پابند نہیں ہوگا جو لوگوں کو حکم نہ دے. پھر انہوں نے کیا کیا کہ مزار قبر کو نا, قبر اور لوگوں کے درمیان نا انہوں نے ایک جال لگا دیا, یعنی کہ ایک دیوار بنا دی تاکہ لوگ قبر کو نہ آئے, قبر کی دور سے ہی وہاں سے ہی سلام کیا کریں. تو آپ نے داتا صاحب کو دیکھا ہوگا, داتا صاحب کی قبر آگے ہے اور لوگ پیچھے جا کے سلام کرتے ہیں, قبر کو نہیں چھوتے, وہ قبر کو چھو ہی نہیں سکتے آپ ان کے مزار کو. بہتر بھی یہی طریقہ ہے کہ آپ 6 قدم دور رہیں, رسول اللہ کی قبر مبارک کو بھی ہم نہیں چھو سکتے, بہتر یہی طریقہ کار ہے کہ ہم 6 قدم دور رہیں, یہی طریقہ کار ہے قبر کا سلام کرنے کا.
کہ آپ جب بھی کسی کے پاس جائیں تو وہاں پہ ایسے کریں اور یہی طریقہ کار بہترین طریقہ کار ہے. پھر جو بیمار ذہن کے لوگ ہوتے ہیں وہ اعتراض بھی نہیں کر پائیں گے. اگرچہ قبر کو چومنا وہ بھی جائز ہے, صحابہ کرام نے کیا. قبر کی مٹی اٹھانا وہ بھی جائز ہے, اور قبر کی چادر ہے یا اس کے پھول پڑے ہوئے ہیں تو اس کو بھی چھونا جائز ہے, اگر وہ صاحب مزار صاحب کرامت بھی ہو. حضرت عبداللہ ابن عمر جب آیا کرتے تھے تو رسول اللہ کی قبر کو چوما کرتے, آپ کے ممبر شریف کو چوما کرتے, بوسہ دیتے تھے. یہ سارے احادیث میں لکھا ہوا ہے. حضرت ایوب انصاری آئے اور رسول اللہ کی قبر پہ اوپر لیٹ گئے, اور وہ بادشاہ آیا, کہتے کیا کرے, وہ کہتا ہے ایوب انصاری جاؤ تم, مجھے پتا ہے رسول اللہ کی میں نے کیا کرنا ہے. ایوب انصاری جیسے صحابی, اور بہت سارے صحابہ کرام ایسے آیا کرتے تھے. وہ جائز ہے, لیکن ابھی میں نے بتایا نا وقت چینج ہو گیا ہے, ابھی بچوں کو جو ہے نا چیزیں سمجھ نہیں آتی, اور یہ جو فیض کا حصہ ہے یہ لوگ چیزیں سمجھ نہیں پاتے. اور پھر دوسری بات, جو عام جہلا ہمارے سنی ہوتے ہیں وہ جا کے پھر وہ جو ہم چومتے ہیں قبر کو, اس کو وہ سجدہ کر کے سجدہ سمجھتے ہیں کہ سجدہ کرنا ہے یہاں پہ. غریب بالکل ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کو منع کرنے کے لیے اور سد باب کرنے کے لیے ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی نے فرمایا کہ 6 قدم پیچھے رہ کے آپ نے سلام کرنا ہے, بس اسی پہ ہمارا جو ہے سب کا سنی ہوا طریقہ کار ہے, اسی پہ ہونا چاہیے. ہاں جس کا ہو کہ جس کو یعنی کہ اگر کوئی چومتا ہے تو وہ بھی گناہگار نہیں ہے, یہ بھی سب سمجھ لیں بات کو, کہ اگر کوئی قبر کو چومتا ہے یا قبر کے ہاتھ لگاتا ہے, وہ جیسے ہم اپنے ماں باپ کے قدموں کو ہاتھ لگاتے ہیں, رسول اللہ پاک نے فرمایا کہ جس والدین کے قدموں کو چومو, جس کے مر گئے ہیں اس کی قبر کو جا کے اس کو ہاتھ لگاؤ, یعنی چومو اس کو. اب یہ حدیث بھی میں دیکھوں گا, مجھے مل جائے کہیں تو میں آپ کو دکھاؤں گا وہ بھی. تو قبر کو بازوں کا جو ہے ایسے لگانا بھی, یہ بھی کوئی ایسا نہیں کہ اس نے شرک کر دیا ہے. کوئی بھی بندہ جب مزار پہ جاتا ہے یا کسی قبر پہ جاتا ہے, کبھی اس کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں اور یہ میں اللہ کو سجدے کر رہا ہوں یا میں کسی بت کو سجدہ کر رہا ہوں. وہ اس کو اللہ کا بندہ سمجھ کے ہی اس کے دربار پہ آیا ہوتا ہے, اللہ کا نیک بندہ سمجھ کے آیا ہوتا ہے کہ اس کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں ہے, اور اسی سے یہاں سے ہی برکتیں ملتی ہیں, تو تب وہ آتا ہے. تو مسلمانوں پہ ایسے فتوے نہیں لگایا کرتے جیسے کہ مشرکوں پہ ہم لگاتے ہیں. وہ بت کو بت مانتے ہیں, خدا مانتے ہیں, اور ہم یہ کسی بھی ولی کے مزار کو ہم لوگ وہ خدا نہیں مانتے, کسی کو بھی. ہم بزرگوں کے ہاتھوں کو چومتے ہیں. یہ سارے ابھی بس ایسی چلو پھر ہم اس پہ چلیں گے انشاءاللہ, آگے چلیں گے انشاءاللہ, تو اس کو لے کے جائیں گے. آپ سب احباب کا بہت شکریہ. پروفیسر صاحب انشاءاللہ یاد رہے گا, انشاءاللہ یہ مسائل ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ مزید بھی. سلامت رہیں احباب, اللہ پاک سب کو سلامت رکھے, خوشباش رکھے. اللہ پاک قبول فرمائے ہمارا یہاں مل بیٹھنا, سب کا خاتمہ بالایمان اس کلمے کے ساتھ ہو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.